अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। लेकिन अब अफ़गान तालिबान के अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह का एक नया फरमान सामने आया है जिसमें उनकी तरफ से अफ़गानिस्तान में ग़ुलाम रखने की इजाज़त दी गई है और ग़ुलामी को इस्लामी करार दिया गया है। इसके साथ साथ ये जो नया फरमान जारी किया गया है इसके अंदर मुख्तलिफ शिकें हैं और हर एक शिक एक से बढ़कर एक है। मिसाल पेश करता हूँ कि एक शिक में अफ़गानिस्तान में बीवियों पर तशद्दुद को जायज़ और दुरुस्त करार देते हुए शोहरों का इस्तेहकाक करार दिया गया है कि वो मामूली गलती या किसी भी बात पर मुश्तइल होकर अपनी ज़ौजा पर बहीमाना तशद्दुद कर सकते हैं। इसी तरीके से एक शिक में इस बात का जिक्र किया गया है कि अफ़गानिस्तान में मौजूद गैर सुन्नी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले फ़िरक़ों से जो अफराद हैं उनको बिद्दती करार दिया गया है और इसके साथ साथ तालिबान को अफ़गानिस्तान के अंदर अशराफिया का दर्जा दिया गया है और तौहीन तालिबान पर 50 कोड़ों की सज़ा भी मुख्तस कर दी गई है। इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट जो कानून है या उनकी तरफ से जो फरमान है वो ये है कि जनाब दुनिया भर में शरीयत के ख़िलाफ़ इक़दामात करने वाली रियासतों और हुकूमतों के ख़िलाफ़ अस्करी जद्दोजहद को जायज़ करार दे दिया गया है, दुरुस्त करार दे दिया गया है। अब आप इस सारी सूरत हाल में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफ़गानिस्तान में इनफैक्ट इस वक्त कौन सी कुव्वत है जो हुक्मरान है और वो अफ़गानिस्तान को किस सिमत में लेकर जा रहे हैं, एक ऐसे रास्ते पर डाल रहे हैं जहाँ से मुझे नहीं लगता कि अफ़गानिस्तान की वापसी के कोई इम्कानात मौजूद हैं। ये दस्तावेज़ात जो इनका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये अफ़गानिस्तान के सुप्रीम लीडर जनाब मुल्ला हैबतुल्लाह के दस्तखतों के साथ जारी की गई हैं। ये फरमान इनफैक्ट अफ़गानिस्तान के जो काजी हज़रात हैं यानी जो उनकी अदालतों के जज हैं उनके लिए जारी किए गए हैं और इसको अफ़गानिस्तान के पीनल कोड का नाम दिया गया है, यानी अफ़गानिस्तान के अंदर सज़ाएं किस तरीके से दी जाएंगी और किन किन को दी जाएंगी, किन किन जराइम की कौन कौन सी सज़ा है, उसका फैसला मुल्ला हैबतुल्लाह करेंगे और उन्होंने अपने निज़ाम इंसाफ को अपने अहकामात के तहत कर दिया है। इसके ऊपर ये जो नई दस्तावेज़ात सामने आई हैं इसके बाद एक एनजीओ है जिसका नाम है रवादारी, उसने ये रिपोर्ट्स, ये जो दस्तावेज़ात हैं वो अफ़गानिस्तान से हासिल की हैं और उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर इन दस्तावेज़ात को जारी भी किया है और अपनी एक रिपोर्ट भी पब्लिश की है। इन दस्तावेज़ात के सामने आने के बाद अफ़गान तालिबान के तर्जुमान की तरफ से इस दस्तावेज़, जिसका आप इस वक्त भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसको दुरुस्त करार दिया है और ये जो नकात मैंने आपके सामने रखे हैं उसको भी अगरचे उन्होंने गलत करार दिया है, लेकिन जो तशरीह उनकी तरफ से की गई है वो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि जो बयान मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज में दिया है वो 100% दुरुस्त है। अब ये जो नए कानून सामने आया है इसमें इस बात का वाज़ेह तौर पर जिक्र किया गया है कि ये कोड 3 हिस्सों में मुश्तमिल है, इसके 10 अबवाब हैं और इसके अंदर 119 आर्टिकल्स यानी 119 शिकें हैं और ये जो दस्तावेज़ है इसमें करार दिया गया है कि जनाब अफ़गानिस्तान के अंदर अब किसी भी फ़िरके को जो गैर सुन्नी है उसको जो है वो निशाना बनाया जा सकता है किसी भी इक़दाम पर। ये जो मजहबी आज़ादियाँ हैं इसके हवाले से इसमें आर्टिकल 2 की शिक नंबर 8 में तहरीर है, हनफी मसलक के पैरोकारों को मुसलमान करार दिया जाता है जबकि दीगर फ़िरक़ों और अकायद के पैरोकारों को बिद्दती कहा जाएगा। ये शिया, जाफरी, इस्माइली और दीगर मजहबी अक़लियतों के ख़िलाफ़ एक वाज़े इम्तियाज़ी सलूक है और उनके ख़िलाफ़ इम्तियाज़ी सलूक के तहत होने वाली कार्रवाइयों को मुल्ला हैबतुल्लाह की तरफ से जारी किए जाने वाले इस फरमान की रोशनी में उनके ख़िलाफ़ हर तरह की कार्रवाइयों को कानूनी जवाज़ भी फराहम किया गया है। आर्टिकल 14 के तहत आम मफाद के लिए बिद्दतियों यानी गैर सुन्नी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को और उनके हामियों को कत्ल करने की इजाज़त भी दी गई है। आर्टिकल 17 की शिक 2 के तहत इस्लामी अहकाम की तौहीन या तमस्खर पर 2 साल कैद की सज़ा और जो तनकीदी आरा को दबाने का
جو ہے وہ بن سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسلامی احکام وہ اسلامی احکام جس کا حکم ملا ہیبت اللہ نے دیا ہے، ان کے اوپر تنقید کو بھی جناب توہین ملا ہیبت اللہ قرار دیتے ہوئے 2 سال قید کی سزا کا حکم دے دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 26 میں حنفی مسلک چھوڑنے پر 2 سال قید، جو سلفی اور اہل حدیث جو مکتبہ فکر جو کہ افغانستان میں موجود ہیں، اہل تشیع، ان کی جو بقا ہے اس کو خطرے میں ڈالتی ہے۔ اسی طریقے سے آرٹیکل 2 کی شق 11 باغی کی تشریح کرتی ہے اور باغیوں کو وہ موت کی سزا سنانے کی اجازت دیتی ہے، اور باغی وہ ہیں جو کہ طالبان کی مخالفت کرتے ہیں یا طالبان کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ ملا ہیبت اللہ کے مطابق ان کے لیے جو واحد سزا ہے وہ سزائے موت ہے۔ اسی طریقے سے آرٹیکل 4 کی شق 6 ہے، یہ جناب اس میں ہر مسلمان کو گنہگار کو سزا دینے کی اجازت ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ فلاں بندہ گنہگار ہے تو اس کو عدالت کے طرف لے کے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ افغانستان میں طالبان کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے، لائسنس ٹو کل دے دیا گیا ہے کہ وہ جس کو چاہیں موت کی سزا دے سکتے ہیں۔ اس کی طرح آرٹیکل 59 میں رقص اور اسے دیکھنے والے کو، رقص کرنے اور اس کو دیکھنے والے دونوں کو مجرم قرار دیا گیا ہے، اور ان تمام مقامات کو فساد کے مقامات قرار دیتے ہوئے تباہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ جو موسیقی کی آڈیوز، ویڈیوز یا سی ڈیز وغیرہ فروخت کرتے ہیں، میوزک سینٹرز وغیرہ، ان کو دکانوں کو تباہ کرنے کے احکامات بھی دے دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ فساد کی محفل، یعنی موسیقی کی محفل میں یا کسی فنکشن کے اندر جہاں پر بچے وغیرہ موجود ہوں، اس محفل کو فساد کی محفل قرار دیتے ہوئے وہاں پر موجود ہر شخص کو مجرم قرار دیا ہے، چاہے وہ بغیر ارادے کے وہاں پر موجود ہو۔ یعنی کوئی بندہ اپنے بھائی کو بلانے آیا ہے تو وہاں پر چھاپا پڑ گیا ہے، تو جو بندہ بلانے آیا ہے چاہے اس کی نیت درست ہو، اس کو بھی مجرم قرار دیتے ہوئے وہی سزا دی جائے گی جو اس محفل میں شریک لوگوں کو دی جائے گی۔ اسی طریقے سے آرٹیکل 9 میں معاشرے کو 4 طبقات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس میں علماء، اشرافیہ، متوسط اور نچلا طبقہ، یہ 4 شامل ہیں، اور ایک ہی جرم پر سزا طبقے کے لحاظ سے مختلف دی جائے گی۔ آرٹیکل 15 میں غلام، سلیو کا لفظ استعمال کر کے غلامی کو تسلیم کیا گیا ہے، اور غلام کے حوالے سے مختلف تفصیلات کو شیئر کیا گیا ہے کہ غلام کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جائے گا، غلام کے ساتھ جو ہے اس کو اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے تو اس کو سزا کیسے دی جائے گی، اور یہ غلامی تا حیات ہوگی۔ یہ غلام جو ہے ایک دفعہ کو بن گیا تو وہ تا حیات ہی غلام رہے گا۔ اسی طریقے سے آرٹیکل 4 کی شق 5 میں شوہر یا مالک اس کو اپنے غلام یا بیوی کو تشدد کا نشانہ بنانے کی بھی اجازت دے دی گئی ہے۔ یہ واضح طور پر اس کے اندر لکھا ہوا ہے، جس کا میں نے ابھی آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ یہ واضح طور پر یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ وہ تمام جگہیں دنیا بھر میں، وہ تمام جگہیں جہاں پر یہ جو شریعت ملا ہیبت اللہ نے نافذ کی ہے، اس شریعت کے خلاف اقدامات کرنے کے لیے وہاں پر موجود جو لوگ ہیں ان کو اپنی حکومتوں کے خلاف مسلح بغاوت کرنے، ان کو نشانہ بنانے، ان پر حملے کرنے، ان کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی بھی ملا ہیبت اللہ کی طرف سے اجازت دے دی گئی ہے، کلین چٹ دے دی گئی ہے، جناب جتنے مرضی جاؤ، جو مرضی کرو۔ اور یہ جو ہے اس وقت جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، انفیکٹ اب افغانستان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری سرزمین استعمال نہیں ہو رہی۔ ان کا امیر، ان کا جو اس وقت سپریم لیڈر ہے، وہ خود اس بات کی اجازت دے رہا ہے کہ جناب یہ جو جدوجہد ہے مسلح، یہ کرنا درست ہے۔ وہ شریعت جو کہ افغانستان میں ہے، اگر اس کے
متضاد یا اس سے مختلف شریعت کسی اور ملک میں ہے تو جناب اس کے اوپر آپ چڑھائی کر سکتے ہیں، وہاں پر آپ جا کر عسکری جدوجہد کر سکتے ہیں، کلین چٹ دے دی گئی ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے، جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی ہے، کہ افغان طالبان نے عدالتوں کے لیے منظور کیے گئے اپنے نئے ضابطۂ فوجداری پر ہونے والی تنقید کو مسترد کر دیا ہے، اور کہا گیا ہے ان کی طرف سے کہ جناب ہم نے یعنی ملا ہیبت اللہ نے کسی انسان کو غلام بنانے اور تشدد کو قانونی قرار نہیں دیا گیا، اور نہ ہی کسی فرقے کی بنیاد پر کسی جو ہے وہ امتیاز کی بات کی گئی ہے۔ انہوں نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا ہے، افغانستان کے جو لوگ ہیں اور وہاں پر جو اس وقت ملا ہیبت اللہ کے جو ماننے والے ہیں، انہوں نے اپنے جو طالبان کا واٹس ایپ چینل ہے الامارہ، وہاں پر طالبان کی طرف سے وضاحت جاری کی گئی ہے، اور انہوں نے اپنی اس وضاحت میں کہا ہے کہ اس پورے قانونی متن کی کسی دفعہ، کسی شق یا کسی جز میں ایسی کوئی سطر موجود نہیں ہے جس میں کہا گیا ہو کہ افغان معاشرے کو آزاد اور غلام دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ انہوں نے اس کی تردید کی ہے، اور آگے وہ وضاحت دے رہے ہیں کہ غلام کا لفظ اس پورے متن میں ایک جگہ آیا ہے، اور اس میں یہاں پر اس عبارت میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جن پر تعزیر جاری ہو سکتی ہے، جیسے چھوٹا بڑا، جوان بوڑھا، عالم جاہل، مرد عورت، آزاد اور غلام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ اس ڈاکومنٹ کے اندر جو غلام ہے اس کے لفظ کو استعمال کیا گیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جناب غلامی کو جائز نہیں قرار دیا گیا، تو اگر غلامی کو جائز قرار نہیں دیا گیا تو پھر غلام کے اوپر تعزیر کیسے نافذ کی جا سکتی ہے؟ غلام ہوگا تبھی تو تعزیر نافذ کی جائے گی، غلام کی عدم موجودگی میں تو تعزیر نہیں ہو سکتی، اور اگر غلام جو ہے وہ ضمناً آیا ہے تو پھر لفظ آزاد کو خصوصی طور پر غلام سے پہلے کیوں لکھا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گروپس ہیں، جو انسان ہے افغانستان میں، ان میں دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک گروپ وہ ہے جو آزاد ہے، دوسرا گروپ وہ ہے جو غلام ہے، اور یہ وہ خود اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اس میں آزاد اور غلام کا ذکر آیا ہے، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ اس کا مطلب غلامی کے قیام کا اعلان نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ متن میں کہیں سنی اور غیر سنی یا شیعہ کا لفظ موجود نہیں ہے، ایک جگہ پر اس بات کا ذکر موجود ہے کہ جو شخص بدعت کی ترویج کرے گا اس کے لیے تعزیری سزا مذکور ہے۔ یعنی جو وہی بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اگر کوئی بندہ غیر سنی ہے تو وہ ان کے نزدیک بدعتی ہے، اور اگر وہ اپنے جو عقیدہ ہے یا اپنا جو سکول آف تھاٹ ہے اس کے اوپر بھی کوئی بات کر رہا ہے یا اپنے سکول آف تھاٹ کے اوپر بھی عمل کر رہا ہے تو وہ بدعتی قرار پا کر یہ جو سزا اس پینل کوڈ کے اندر، ملا ہیبت اللہ پینل کوڈ کے اندر جو تحریر کی گئی ہے وہ اس کو دی جائے گی۔ یعنی اس وضاحت کے باوجود بھی یہ بات موجود ہے کہ جو بدعتی ہے اس کو سزا ملے گی، کیونکہ اس کے اندر بھی ڈیفرینسیشن ہو گئی ہے سنی اور غیر سنی کی۔ اسی طریقے سے یہ جو اختلاف کے اوپر یعنی توہین طالبان پر سزا ہے، اس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ طالبان پر تنقید یا اختلاف کو جرم قرار دے کر 3 سے 50 کوڑے سزا مقرر کرنے کی شک موجود نہیں ہے۔ البتہ یہ جو طالبان ہیں ان سے تلخ کلامی کرنا، انہیں گالیاں دینا، ان کے کپڑے نوچنا، یہ قابل تعزیر جرم ہے، اور اس کی سزا 2 سال قید یا باقی جو بھی پینل کوڈ میں سزا موجود ہے وہ اس کو دی جا سکتی ہے۔ تو مطلب تو توہین طالبان ہوا نا، یعنی آپ ان کے خلاف کسی طرح کی کوئی آواز نہیں اٹھا سکتے۔ خواتین پر تشدد کے حوالے سے جناب طالبان کے ترجمان نے اپنے واٹس ایپ چینل پر وضاحت دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر مرد اپنی عورت پر ہاتھ اٹھائے اور ضرب اس قدر شدید ہو کہ اس سے عورت کے جسم سے زخم پڑ جائے، نیل پڑ جائے، یا اس کے جسم سے زخم سے خون رسنا شروع ہو جائے، تو ایسی صورت میں اس کا جو شوہر ہے یعنی مرد وہ مجرم تصور ہوگا، ٹھیک ہے جی، اور اس کو سزا مقرر کی جائے گی۔ لیکن اگر زخم نہیں پڑتا،
خون نہیں رستا یا زخم نظر نہیں آتا, تشدد کا نشان نظر نہیں آتا, تو پھر اس کو کھلی چھٹی ہے کہ وہ جتنا مرضی مارے, اور ایسی جگہوں پر مارے جہاں پر وہ خاتون اپنا زخم نہیں دکھا سکتی, تو بس جناب موجیں لگ گئیں اس کی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو افغان طالبان امیر ہیں ان کی طرف سے انسانوں کو تقسیم نہیں کیا گیا, بلکہ انسانی مزاجوں کو ٹریٹ کرنے کے لیے اسلامی فقہ کی بہت پرانی تقسیم کو دہرایا. اب یہ ان کی طرف سے وضاحت آئی ہے جناب سامنے, اور اس وضاحت کے بعد میرا یہ خیال ہے کہ دنیا کے وہ تمام ممالک جو طالبان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں, خاص طور پر انڈیا, ان کے لیے تو یہ بڑی جو ہے نا وہ فخر کی بات ہے کہ جس طریقے سے ذات پات اور وہاں پر بھی انسانوں کی کلاسیفیکیشن کی گئی ہے کہ یہ برہمن ہے, یہ کھتری ہے, یہ ویش ہے, یہ شودر ہے یعنی غلام ہے, تو اسی طریقے سے ویسے ہی طبقات افغانستان میں آ گئے ہیں. یعنی اب ہندوستان اور افغانستان ہم دونوں کو ایک ہی نظر سے دیکھ سکتے ہیں. پتہ نہیں یہ کون سے اسلام کو پورٹرے کر رہے ہیں, اور یہ افسوسناک صورتحال ہے. خاص طور پر واضح کر دیا گیا ہے افغان ترجمان کی اس تفصیل کے اندر کہ ملا ہیبت اللہ نے ان تمام والدین کو جو کہ اپنی بچیوں کو 5ویں کلاس سے آگے پڑھانے کی کوشش کریں گے یا ان کو بیرون ملک بھیجیں گے تعلیم حاصل کرنے کے لیے, وہ بھی واجب السزا ہیں. اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ افغانستان واقعتاً واپس اب پتھر کے دور میں جا رہا ہے, اور وہ تمام اقدامات جو کہ ریاست پاکستان دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے کر رہی ہے, میرا خیال ہے کہ یہاں پر بھی دہشت گردی کے سپورٹرز یعنی طالبان کے سپورٹرز کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اگر مستقبل میں ان کی مرضی کے خلاف یہاں پر جو ان کے سپورٹرز ہیں ان کی طرف سے بھی اقدام کوئی کیا گیا تو ان کے لیے بھی معافی کوئی نہیں ہے. یہ آگ ہے, اس آگ کو بجھانا ہوگا. اگر یہ آگ پھیلتی گئی تو پھر کسی کا دامن محفوظ نہیں رہے گا. افغانستان کے عوام کے ساتھ دلی ہمدردی کے ساتھ آپ کا بڑا شکریہ.